الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورا وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لائق سن احترام مجاہد تحریک ختم نبوت خطیب اسلام برادر محترم حضرت علامہ قاری مزمل حسین صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان، عظیم المقاصد اور کثیر البرکات ذو جہتین کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی. اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور حضرت علامہ قاری مزمل حسین صاحب اور انجمن علماء اہل بیت کے جملہ کارکنان، وابستگان اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آج کی اس نشست کو ہماری اعتقادی، فکری اور عملی تربیت کے اعتبار سے نتیجہ خیز اور بامقصد بنائے. میں برادر عزیز زینت القراء استاذ القراء حضرت مولانا قاری خادم بلال صاحب زید مجدہ کے لیے دعا گو ہوں کہ جن کے توسل سے تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں. برادر عزیز محترم علی اصغر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ جو یہاں پہنچنے تک مسلسل رابطے میں رہے. میں اپنے برادر محترم جناب سفارش خان جدون صاحب، محترم ظفر اقبال صاحب
के लिए भी दुआ गो हूँ कि जो मेरी गुजारिश पर रावलपिंडी से यहाँ तक मेरे हम सफ़र रहे। और बरादर अजीज़ मुखलिसी फिल्ला मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद इकबाल साहिब के लिए भी दुआ गो हूँ कि यहाँ पहुँचते ही अब तक जिनकी मोहब्बत मेरे शामिल हाल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको दारैन की बरकतें और सआदतें अता फरमाए। जिस अजीम उन्वान पे प्रोग्राम का इनेकाद हुआ उसका ताल्लुक ख़त्म नबुव्वत के साथ, और ख़त्म नबुव्वत का ताल्लुक ही नामूस रिसालत के साथ। तो मैं इस उन्वान पर अल्लाह की तौफीक से चंद एक गुजारिशात पेश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक़ाइक़ को समझ कर मानने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने आप हजरात की खिदमत में कुरान हकीम के जो अल्फाज तिलावत किए, इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मेरे बंदो मेरी नेमतों को याद किया करो, मेरी नेमतों को याद रखा करो, मेरी नेमतों का जिक्र किया करो ताकि तुम्हारे दोनों जहान संवर जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को याद रखने से, उसकी नेमतों का ध्यान रहने से इंसान एक ऐसे रास्ते पे चल पड़ता है कि उसके दोनों जहान संवर जाते हैं। फ़ज़्कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ये जो तुफ़्लिहून फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि मेरी नेमतों को याद रखो और जिक्र करो मेरी नेमतों का ताकि तुम फलाह पा जाओ। तो उलमाए लुग़त कहते हैं कि अरबी ज़ुबान में दोनों जहानों की कामयाबी पे दलालत करने वाला फलाह से बेहतर कोई लफ्ज़ नहीं है। कुरान हकीम में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी अमल के नतीजे में बयान करे कि अगर यूं करोगे तो फलाह पा जाओगे, तो उससे मुराद ये होती है कि जो लोग ऐसा करेंगे, मेरे इस हुक्म को मानेंगे, उनके दोनों जहान संवर जाएंगे। ये जो मुअज्जिन आज़ान में 5 वक्त हमें आवाज़ देता है हैया अलल फलाह, तो ये इसी फलाह की तरफ बुलाता है। अगर 5 वक्त अल्लाह के घर में उसकी बंदगी के लिए हाजिरी दोगे तो तुम्हारे दोनों जहान संवर जाएंगे। तो यहाँ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही फरमाया कि उसकी नेमतों को याद करो, उसकी नेमतों की बातें किया करो, उसकी नेमतों का जिक्र करो ताकि तुम्हारे दोनों जहान संवर जाए। अब सवाल ये है कि नेमतें तो गिनती से बाहर हैं, अनकाउंटेबल हैं। खुद कुरान हकीम में अल्लाह ने बताया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि ऐ मेरे बंदो अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, काउंट करना चाहो तो काउंट नहीं कर सकते, तुम्हारी गिनती से बाहर है। तो नेमतें गिन नहीं सकते। लेकिन यहां ज़िम्नन एक बात अर्ज कर दूं, ये जो नेमतें गिनती से बाहर हैं ये अल्लाह ने किसको दी हैं? इंसानों को। ये हमें अता की हैं। अल्लाह हमें फरमा रहा है कि जो नेमतें मैंने तुम्हें दी हैं वो गिनती से बाहर हैं, तुम उन्हें गिन नहीं सकते। तो मैं हैरान होता हूं कि वो लोग जो मिंबरों पे बैठकर तकड़ियां हाथ में ले गए और दुनिया को ये फिक्र देते हैं कि अल्लाह ने नबी को इतना दिया था और इतना नहीं दिया था, हुजूर को ये दिया था और ये नहीं दिया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है बदबख्त हया कर, मैंने यार के सदके में जितना तुझे दिया वो गिनती में नहीं आता।
تو جو اپنے حبیب کو دیا اسے کون گن سکتا ہے؟ اور جس کے قدموں کی خیرات گنتی میں نہیں آتے، جس کے سر کی نچھاور گنتی میں نہیں آتے، وہ سر کی ویل نہیں کہتے، جس کے سر کی خیرات گنتی میں نہیں آتے، جو اسے دیا اسے کون گن سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے، اے میرے بندو انسانوں، جتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں وہ گنتی میں نہیں آتی۔ اب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، میں کامن سینس کی بات کرنے لگا تو ہر بندے کے سمجھ میں آنے والی، کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے میری نعمتیں گنتی میں نہیں آتی، اور حکم دے رہا ہے میری نعمتوں کا ذکر کرو، تو جو گنتی میں نہیں آتی وہ ذکر میں کیسے آئیں گی؟ جنہیں آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے انہیں مینشن کر سکتے ہیں؟ جس چیز کو آپ گن نہیں سکتے، اتنی چیزیں ہوں کہ گن نہ سکیں، تو جو گنتی میں نہ آئے وہ ذکر میں آ سکتی ہیں؟ تو ادھر بتا رہا ہے نعمتیں گنتی سے باہر ہیں، اور ادھر فرما رہا ہے جو گنتی سے باہر ہیں ان کا ذکر کرو۔ اب پھر اس حکم پہ عمل کیسے ہوگا؟ کیونکہ گنتی سے باہر ہیں نعمتیں، تو جو شے گنتی سے باہر ہے وہ ذکر سے بھی ماورا ہے، وہ ذکر بھی نہیں ہو سکتی۔ تو جب ایسے حالات بن جائیں تو پھر جو علماء ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایگزٹ تلاش کر کے دیتے ہیں، مخرج، نکلنے کا راستہ، کہ اب اللہ کے اس حکم پہ عمل کیسے ہوگا؟ تو علماء کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی تمام نعمتوں میں سے کوئی ایسی نعمت ڈھونڈتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی ہو اور اتنی عظیم ہو، تو ایک نعمت، مگر کریں اس ایک نعمت کا ذکر کریں اس ایک نعمت کا، مگر وہ اتنی عظیم ہو کہ اللہ لکھ دے میرے بندے تو نے ہر نعمت کا ذکر کر دیا ہے۔ وہ نعمت آل ان ون ہو، کریں ایک نعمت کا ذکر، مگر اللہ لکھ دے میرے بندے ہر نعمت کا ذکر کر دیا تو نے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں جب ڈھونڈنے لگ گئے کہ وہ نعمت کون سی ہے، تو بڑی بڑی 3 نعمتیں سامنے آ گئی۔ میں درجہ بدرجہ آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ نقش ہو جائے آپ کے سینے میں، ورنہ ایک جملے میں بات ختم ہو سکتی ہے۔ 3 نعمتیں سب سے بڑی نظر آئیں۔ نعمتیں بے شمار ہیں، کھانے کی جتنی چیزیں نعمت، پینے کی جتنی چیزیں نعمت، پہننے کی جتنی چیزیں نعمت، سر چھپانے کی یعنی رہنے کے لیے جتنی چیزیں ہیں وہ نعمت۔ لیکن یہ جتنی چیزیں ہیں نعمت، مگر ہم تک کیوں پہنچ رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا وجود ہے، ہم موجود ہیں۔ اگر ہمارا وجود نہ ہوتا تو کھانے کی کوئی نعمت ہم تک پہنچتی، پینے کی کوئی نعمت ہم تک پہنچتی، رہنے کی کوئی نعمت ہم تک پہنچتی؟ جتنی نعمتیں ہیں وہ ہم تک اس لیے پہنچ رہی ہیں کہ ہم ہیں تو پہنچ رہی ہیں نا۔ تو ہمارا اپنا جسم اللہ کی اتنی بڑی نعمت کہ اس کے سبب سے ہر نعمت مل رہی ہے۔ اب امام الانبیاء کے غلاموں، اب اس سے اگلا کر، نعمت تو ملی اس وجود کے صدقے میں، یہ وجود کس کے سبب سے ملا؟ یہ جسم کس کے سبب سے؟ تو اس کا ایک موٹا سا جواب یہ ہے کہ یہ جسم ہے ہمارے ماں باپ کے سبب سے، کہ ماں باپ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے۔ جب کوئی چیز بنتی ہے نا تو اس کی علل اربع ہوتی ہیں، یہ ایک ٹرم ہے کہ 4 علتیں ہوتی ہیں اس کے وجود میں آنے کے لیے، 4 سبب بنتے ہیں۔ تو میں صرف 2 مینشن کرتا ہوں یا ذکر کرتا ہوں، ایک ہے علت مادی اور ایک ہے علت فاعلی۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں، گھبرانا نہیں ہے، سب لوگ سمجھ جائیں گے۔
یہ گھروں میں مٹکے ہوتے ہیں مٹی کے یا گھڑے ہوتے ہیں مٹی کے جن میں پانی رکھتے ہیں تاکہ ٹھنڈا رہے. تو یہ گھڑا جو ہے مٹی کا یا مٹکا یہ بنا کس چیز سے ہے؟ مٹی سے بنا. تو مٹی سے خود بخود بنا یا کسی نے بنایا؟ کس نے؟ کمہار نے. کمہار نے بنایا مٹی سے، مگر بنا مٹی سے. تو جس سے بنا ہے نا گھڑا وہ اس کی علت مادی ہے، اور جس نے بنایا مٹی سے وہ اس کی علت فاعلی ہے کہ وہ نہ بناتا تو یہ نہ بنتا. تو مٹی سے اس نے بنایا. تو امام الانبیاء کے غلاموں یہ مثال دے کے میں سمجھا رہا ہوں کہ ہم بھی بنے کہ نہیں بنے. تو بنایا کس نے؟ اور بنایا کس سے؟ ماں باپ سے. ہم سب بنے بنایا اللہ نے، اور بنایا ماں باپ سے. کن کہہ کے نہیں بنایا ہمیں. تو ماں باپ ہماری علت مادی ہیں اور ہمارا بنانے والا علت فاعلی ہے. یہی سبب ہے وہ نہ بناتا تو ہم نہ بنتے، ماں باپ نہ ہوتے تو ہم نہ جنم لیتے. تو امام الانبیاء کے غلاموں ان دو ہستیوں کے سبب سے چونکہ وجود ملا، اس لیے علماء نے لکھا کہ جتنی بھی بندگی کر لو اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا، جتنی خدمت کر لو ماں باپ کا حق ادا نہیں ہوتا، چونکہ ان کے وجود سے ہمیں وجود ملا، ان کے سبب سے ہمیں وجود ملا. امام الانبیاء کے غلاموں جب بات یہاں تک سمجھ گئے، ہر نعمت ملی اپنے جسم کے سبب سے، جسم ملا ماں باپ کے سبب سے. اب سوال یہ ہے خود ماں باپ کس کے سبب سے ہیں؟ اس کا پھر وہی جواب کہ جب ہم اپنے ماں باپ کے سبب سے ہیں تو ہمارے ماں باپ بھی اپنے ماں باپ کے سبب سے. اچھا چلو ان کے ماں باپ کس کے سبب سے ہیں؟ وہ اپنے ماں باپ کے سبب سے. تو اس تسلسل کو لے کے چلو اگر تو بات کہاں ختم ہوگی؟ حضرت آدم علیہ السلام، چونکہ بشریت کی ابتدا وہاں سے ہوئی. پہلے بشر حضرت آدم، انہی سے اللہ رب العزت نے بشریت کو چلایا. تو امام الانبیاء کے غلاموں بات ختم ہوئی آدم علیہ السلام پر. کیا مطلب؟ آدم علیہ السلام نہ ہوتے تو ہمارے سلسلہ نسب میں کوئی بھی نہ ہوتا، کیونکہ وہاں سے ابتدا ہوئی بشریت کی. اب سمجھیں جو میں نے پوری تمہید باندھی ہے، کوئی نعمت ہمیں نہ ملتی اگر ہمارا جسم سبب نہ بنتا. ماں باپ نہ ہوتے تو جسم نہ ملتا، اور آدم علیہ السلام نہ ہوتے تو ماں باپ نہ ہوتے. اوپر تک ہمارے شجرہ نسب میں کوئی بھی نہ ہوتا. آدم کے سبب سے سارے بنے. تو اب خدا سے پوچھتے ہیں مولا تو بتا کہ خود حضرت آدم کس کے سبب سے ہیں؟ خود حضرت آدم کس کے سبب سے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لولا محمد لما خلقت آدم. فرمایا اگر میرا محمد مصطفیٰ نہ ہوتا تو میں آدم کو بھی وجود عطا نہ کرتا. اب بات سمجھے آپ؟ اگر اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب نہ ہوتا تو میں حضرت آدم کو بھی وجود عطا نہ کرتا. تو خود حضرت آدم بھی بنے حضور کے سبب سے. تو امام الانبیاء کے غلاموں نتیجہ یہ نکلا کہ اگر حضور نہ ہوتے تو کوئی بھی نہ ہوتا. تو ہم سب بنے حضور کے سبب سے. اب یہ ساری بات سمجھ گئے آپ. اب میں سمجھانے لگا ہوں ناموس رسول کی عظمت. شریعت کیوں حکم دیتی ہے جو محمد عربی کا گستاخ ہے اس کا خاتمہ کر دو، اس کے گندے وجود سے زمین پاک کر دو. جو حضور کا گستاخ ہے اسے قتل کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے جس کے سبب سے اسے وجود ملا، جس میرے حبیب کے سبب سے اسے میں نے وجود دیا،
جب یہ اسی کا نہیں بنا تو اب حق یہ ہے کہ اسے مٹا دیا جائے. یہ بات سمجھ آئی آپ کو کہ جس کے سبب سے اسے وجود ملا جب اس کا وفادار نہیں بنا تو اب اس کے وجود میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے, اس لیے اس کا وجود ہی مٹا دیا جائے. اور جتنے ملک ہیں یورپین کنٹریز, دیگر مسلم ممالک, سب ملکوں کا قانون ہے کیا کہ جو اس ملک کا باشندہ اس ملک کا باغی ہو جائے اسے قتل کر دو. یہ تمام ملکوں کا قانون, یہ امریکہ کا بھی قانون ہے, یہ رشیا کا بھی قانون ہے, یہ تمام ملکوں کا قانون ہے کہ جو ملک کے خلاف بغاوت کرے, جو ملک کا باغی ہو, اسے قتل کر دو. کیوں؟ یہ جو گورے ہیں اور یہ جو کالے ہیں بدبخت گوروں کے غلام, تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ یورپین کنٹریز میں انہوں نے یہ کالا قانون بنا رکھا ہے کہ جو ملک کا باغی اسے قتل کر دو. یہ تو بڑا ظالمانہ قانون ہے. ادھر نہیں بولتے, ادھر منہ کھولتے ہیں کہ حضور کے گستاخ کو کیوں قتل کرتے ہو, امام الانبیاء کے ناموس پہ جو ہاتھ ڈالے اسے کیوں مارتے ہو. ادھر منہ کھولتے ہیں, ادھر منہ کھولو نا کہ تم نے یہ ظالمانہ قانون کیوں بنا رکھا کہ جو ملک کا باغی ہے اسے قتل کر دو, سولی پہ چڑھا دو. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ جس مٹی سے پیدا ہوا, جس ملک کی فضاؤں میں یہ پلا بڑا, جب اس ملک کا وفادار نہیں رہا تو اس کو اس زمین سے مٹا دو. تو بدبخت, اور تو اپنے ملک کو دیکھ رہا ہے, میں رب کا فرمان دیکھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے یہ ایک ملک نہیں, میں یہ پوری کائنات ہی نہ بناتا اگر مصطفیٰ نہ ہوتے. اگر محمد عربی نہ ہوتے تو اللہ فرماتا ہے میں کائنات ہی پیدا نہ کروں. تو جس کے سبب سے کائنات بنی, تو کائنات کے کسی گوشے میں اگر کوئی اس کا گستاخ پیدا ہو جائے تو پھر اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے گستاخ کو وہیں بچا دیا جائے. قرآن سے سنیے دلیل. امام الانبیاء کے غلاموں, اللہ رب العزت فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, کہ میرا نبی مومنوں کی جان سے بڑھ کر ان کا مالک. اولا کا ایک معنی ہے مالک. میرا نبی مومنوں کی جان سے بڑھ کے ان کا مالک. کیا مطلب؟ کہ خود مومن اپنی جان کا مالک نہیں جتنے حضور مالک. اس پر دلیل سنیے کہ اگر کوئی سوسائیڈ کرے, خودکشی کرے, تو حلال موت مرتا ہے یا حرام موت؟ حرام موت مرتا. خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی زہر کھا لے اور مر جائے, اپنے آپ کو گولی مار دے اور مر جائے, تو حلال موت مرا یا حرام موت؟ حرام موت مرا. اور شریعت کی سزا کیا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو گولی مار کے مرا ہے نا, تو حدیث پاک میں ہے کہ جس چیز سے وہ مرا ہے اس نے خودکشی کی ہے, تو قبر میں قیامت تک اللہ رب العزت وہی سزا اسے دیتا رہے گا. ہر لمحے اسے زندہ کرے گا قبر میں, اور ہر لمحے اسے گولی ماری جائے گا, پھر مرے گا, پھر زندہ کر, پھر گولی ماری جائے گا. اسی طرح اگر کوئی اپنے آپ کو آگ لگا دیتا ہے تو قیامت تک قبر میں اس کا عذاب یہ ہے, آگ لگا کے کوئی مر جاتا ہے, خودکشی کر لیتا ہے, تو قبر میں قیامت تک اسے بار بار آگ لگا کے مارا جائے گا, پھر زندہ کیا جائے گا. یہ سزا ہے شریعت کی. مگر توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہ جان ہمارے اپنے جسم میں نا,
کسی کی جان تو نہیں لی، جس نے خودکشی کی اس نے اپنی جان لی ہے، کسی کا نقصان تو نہیں کیا اس نے. بھائی کسی کا نقصان کرے پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. اب اس نے نقصان ہی اپنا کیا، جان ہی اپنی لی اس نے، تو پھر حرام موت کیوں مرا ہے؟ اس نقطے کو سمجھیں. یہ انہیں نہیں سمجھ آتا قرآن کہ جن بدبختوں کو قل شریف بھی نہیں آتے، یہ ان وزیروں کو نہیں دین سمجھ آئے گا کہ جنہیں سورہ کوثر نہیں آتی، یہ ان بدبختوں کو نہیں سمجھ آئے گا جنہیں قرآن کا ایک لفظ خاتم النبیین پڑھنا بھی نہیں آتا. یہ انہیں کیسے سمجھ آئے گا؟ بھائی اس کے اپنے جسم میں جان تھی، اس نے لی ہے، خودکشی کی ہے، حرام موت کیوں مرا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے حرام موت اس لیے مرا، یہ جان اس کی نہیں تھی. جسم اس کا تھا، اس کے اندر جان میرے رسول کی تھی، اس کی جان کا مالک رسول ہے، تو چونکہ اس بدبخت نے میرے نبی کی ملکیت میں ہاتھ ڈالا ہے اس لیے حرام موت مرا. سمجھ رہے؟ تو تاجدار کائنات کے غلاموں، اگر یہ اپنی جان ہم خود لیں تو حرام موت مرتے ہیں، اگر غازی ممتاز کی طرح کملی والے پہ وار دیں تو درجہ شہادت ملتا ہے. ماشاءاللہ. یہ بچہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے، یہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے حرام خوروں کو، یورپ کے آگے بکے ہوئوں کو، امریکہ کے پالتو کتوں کو یہ اعلان کر رہا ہے. اس کی ویڈیو بناؤ. یہ اعلان کر رہا ہے عشق احمد دیکھیے اور میرا بچپن دیکھیے. یہ اعلان کر رہا ہے عشق احمد دیکھیے اور میرا بچپن دیکھیے، زلف کی زنجیر اور ننھی سی گردن دیکھیے. یہ واللیل زلفوں کے قیدی ہیں. اس عمر میں یہ بچے یہ جذبہ رکھتے ہیں. انہی کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولاں بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولاں بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تو ہو بالا. انہیں چھوٹے بچے کو نعرہ نہ سمجھو. اللہ کی عزت کی قسم وقت آیا تو انہی میں سے کوئی غازی علم الدین نکلے گا، کوئی ممتاز قادری نکلے گا، کیونکہ انہوں نے مسلمان ماؤں کا دودھ پیا ہے. ان کے ناموں میں کان نبی کی اذان، کانوں میں تاجدار کائنات کے نام کی اذان دی گئی، تو انہیں ماؤں نے گھٹی ہی حضور کے عشق کی دی ہے. تو یورپین ملکوں میں پلنے والے، ان ہواؤں میں بڑھنے والے، وہ کیا جانے عشق رسالت مآب کیا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جان اس کی تو نہیں تھی، جان کا مالک میرا رسول ہے. اس نے یہ جو خودکشی کی، اس نے میرے نبی کی ملکیت میں ہاتھ ڈالا ہے، اس لیے حرام موت مرا. اور یہی جان اگر رسول پہ وار دے، قربان کر دے، فرمایا ہم اس کو رتبہ شہادت عطا کرتے. اور رتبہ شہادت تو بعد کی بات ہے. تاجدار کائنات کے غلاموں کیا مرتبہ دیتے ہیں کہ جب راجپال نے حضور کی گستاخی کی تھی نا، تو اس وقت غازی علم الدین اٹھا تھا. تو غازی علم الدین نے اس کا خاتمہ کر دیا. تو پھر پکڑا گیا اور میاں والی جیل میں پہنچا دیا گیا. تو میاں والی جیل کا جو وارڈن ہے وہ کہتا ہے کہ میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی.
رات کو میں پہرے پہ ہوتا تھا، وہ کہتا اللہ کی عزت کی قسم، جب رات کو ہم جیل کی تمام بتیاں بند کر دیتے تھے، تمام لائٹیں آف کر دیتے تھے، تو میں حیران ہوتا کہ علم الدین کے کمرے کی روشنی اور تیز ہو جاتی تھی۔ اس کی روشنی اور بڑھ جاتی۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے ایک رات میں پہرا دے رہا تھا، میں دور تھا، تو میں نے دیکھا ایک نور کی کرن آئی ہے آسمانوں سے، اور جس کمرے میں غازی تھا نا علم الدین، اس چھت سے اندر اتر گئی، اور اندر اتنی روشنی ہو گئی کمرے میں، ایسے لگتا تھا کہ 1000 سورج اتر آئے ہیں کمرے میں۔ وہ کہتا ہے میں دوڑا اور گیا کہ دیکھوں تو صحیح یہ کرن اندر کیا گئی تھی۔ وہ کہتا ہے میرے وہاں پہنچنے تک وہ کرن پھر چھت سے پار ہو گئی۔ میں نے اندر جھانکا تو اللہ کی عزت کی قسم غازی علم الدین نہیں تھا، علم الدین غائب تھا۔ وہ کہتا ہے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں پریشان ہوا کہ اب اس کی جگہ مجھے پھانسی دے دیں گے، کیونکہ میری ڈیوٹی کے دوران اور میرے پہرے کے دوران وہ غائب ہوا ہے، تو حکومت کہے گی کہ اس نے غائب کروایا، پہرا اس کا تھا، ڈیوٹی اس کی تھی۔ تو مجھے اپنی موت یاد آنے لگی، اور میں ہٹ کے نا سر پکڑ کے بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ غازی تو بھاگ گئے۔ کہتا تھوڑی دیر گزری، میں نے محسوس کیا پھر چمک پڑی ہے، کمرہ پھر بکا نور بن گیا، وہی کرن اندر آئی ہے اور پھر چھت سے پار ہوئی۔ میں دوڑ کے گیا تو اللہ کی عزت کی قسم میں نے دیکھا کہ غازی علم الدین اتحیات کی شکل میں بیٹھا ہوا کملی والے پہ درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا غازی علم الدین میں تو مر چلا تھا، کہ غازی تو بھاگ گیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کمرے میں نہیں تھا، وہ اللہ کے بندے، وہ تو کہاں غائب ہو گیا تھا؟ غازی نے کہا تو اپنا کام کر، تو ہمیں نہ چھیڑ، تجھے میرا وجود چاہیے تھا، میں آ گیا ہوں، تیرا غم تو ختم ہو گیا، تیری ٹینشن تو ختم ہو گئی، یہ نہ پوچھ۔ وہ وانڈر کہتا ہے میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا بتا غازی وہ جو چمک آئی تھی کیا تھی، اور اس کے ساتھ ہی تو بھی غائب ہو گیا، کیا ہوا؟ غازی کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم سن، ہم سائیوں والے ہیں، ہم لاوارث نہیں ہیں۔ سن وہ جو کمرے میں لائٹ آئی تھی وہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا غازی علم الدین چل تجھے مدینے میں مصطفیٰ یاد فرما رہے ہیں۔ امام الانبیاء نے مجھے بھیجا ہے جاؤ غازی کو لاؤ۔ مجھے مولا کائنات لے گئے تھے مدینہ پاک، مجھے وہاں حضور کے دروازے کے باہر کھڑا کیا انہوں نے، حضرت علی المرتضیٰ نے، اور فرمایا میں اندر جا کے حضور سے اجازت لیتا ہوں۔ تو غازی کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی، جب حضرت علی اندر گئے تو حضور پوچھ رہے تھے علی علم الدین آ گیا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو دروازے پہ حاضر، اجازت ہو تو اندر لا۔ امام الانبیاء نے فرمایا اندر لاؤ اسے۔ جب میں گیا اندر تو میرا مقدر تاجدار کائنات نے اٹھ کے مجھے سینے سے لگا لیا۔ بتاؤ ساری قیمت تو یہاں پوری ہو گئی۔ امام الانبیاء نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور ماتھا چوما، فرمایا میرے بیٹا تجھے مبارک ہو، تو نے میری عزت اور ناموس کے لیے وہ کام کیا، اللہ رب العزت نے اولیاء میں تیرا مقام بلند کر دیا۔
کچھ دنوں کے بعد تجھے پھانسی ہونے والی ہے۔ علی المرتضیٰ مجھے فرمانے لگے کہ علم الدین گھبرا تو نہیں رہے ہو پھانسی سے؟ فرمانے لگے بیٹا علم الدین اگر ڈر لگ رہا ہے نا پھانسی سے تو ہم تجھے بچا لیتے ہیں، نکال جو لائیں، نہیں واپس بھیجتے، تجھے بچا لیتے ہیں اگر پھانسی سے ڈر لگ رہا ہے۔ تو غازی نے پتہ کیا کہا؟ غازی نے عرض کی حضور جب تک یہ مکھڑا نہیں دیکھا تھا، جب تک تاجدار کائنات کی زیارت نہیں کی، صرف ذکر یار سنا تھا، میں تو تب بھی جان مارنے والا تھا، اب تو وہ چہرہ والضحیٰ دیکھ لیا ہے، ابھی تو پھانسی چڑھنے کا مزہ آئے گا۔ ابھی تو پھانسی لگنے کا مزہ آئے گا۔ پھر امام الانبیاء نے فرمایا اگر تیرا ارادہ پھانسی چڑھنے کا ہے تو پھر میرے بیٹا اس دن روزہ رکھ لینا، افطاری میرے ساتھ کرو گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو تاجدار کائنات کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں امام الانبیاء کے غلاموں، انہیں وہ رتبے ملتے ہیں جس کا بڑے بڑے اولیاء تصور بھی نہیں کر سکتے۔ غازی ممتاز قادری، غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ علیہ، جب وہ جیل میں گئے تھے نا تو اڈیالہ جیل راول پنڈی میں نا، تو پل پل کی ہمیں خبریں ملتی تھی، دور والوں کو کیا خبر۔ ابھی 4 مہینے ہوئے تھے غازی ممتاز قادری صاحب کو جیل میں، کہ ہمارے ایک عالم بڑی اپروچ کے بعد، چونکہ گورنمنٹ ملنے نہیں دیتی تھی، سختی تھی پولیس کی طرف سے، ملاقات نہیں ہونے دیتی، بڑی اپروچ کے بعد مل ملا کے افسروں سے وہ گئے غازی کو اندر ملنے کے لیے، تو جا کے فرمانے لگے کہ غازی میں صرف اتنی بات پوچھنے آیا ہوں، بتا جس رسول نے پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دی ہیں، تو نے تو اپنے آقا پہ جان واری ہے، تو بتا مدینے سے کوئی خیرات ملی؟ کوئی تاجدار کائنات نے بھیک دی ہے؟ جیل کی اندھیری کوٹھڑی میں وقت کیسا بیت رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے سوال پر غازی نے جرجری لی اور چیخ نکلی، تڑپ اٹھا، کہنے لگا مولانا کچھ نہ پوچھئے، اللہ کی عزت کی قسم 4 مہینوں میں مجھے 12 بار دیدار مصطفیٰ نصیب ہو چکا ہے۔ غازی نے ایک عجیب جملہ کہا، اس نے کہا لوگوں کی نظر میں جیل کی کوٹھڑی ہے، میرے لیے کملی والے نے مدینے کی گلی بنا دی ہے۔ 12 بار مجھے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو چکا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، تاجدار کائنات کی عزت اور عظمت، اس کا دفاع یہ پوری امت پہ فرض ہے، یہ بچوں پہ فرض ہے، یہ عورتوں پہ فرض ہے، یہ مردوں پہ فرض ہے، یہ بوڑھوں اور جوانوں پہ فرض ہے۔ جو امت حضور کی عزت کا دفاع نہ کر سکے اس امت کے زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ خود تاجدار کائنات نے اپنی ظاہری حیات میں 6-7 بندے تھے جنہوں نے حضور کی گستاخی کی تھی۔ امام الانبیاء نے آرڈر دے دیا تھا فَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا وہ میرے گستاخ قتل کر دو، اور آگے پتہ ہے کیا فرمایا؟ حیث وجدتموہم، فرمایا جہاں مل جائیں وہیں پہ مار دو۔ یہ کیوں فرمایا کہ جہاں مل جائیں وہیں پہ مار دو؟ اس لیے کہ بڑے بڑے مجرم قاتل وہ بڑے بڑے جرم کر کے نا حدود حرم میں پناہ لیتے تھے، جو حرم کی حد ہے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ زینت القراء، استاذ القراء، فخر القراء، برادر عزیز حضرت علامہ قاری خادم بلال صاحب مجلس میں تشریف لے آئے، انہی کے حکم کی تعمیل میں یہاں پہنچا ہوں۔ اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے اور فیضان کو مزید عام فرمائے۔ تو بڑے بڑے مجرم جرم کر کے
حرم کی حد میں پناہ لیتے تھے. تو جو حرم کی حد میں پناہ لیتا اس کو چھوڑ دیتے تھے کعبے کی حرمت اور عزت کی وجہ سے. حتیٰ کہ اگر کوئی جانور بھی حرم کی حد میں پناہ لیتا نا تو شکاری اس کا شکار نہیں کھیلتے تھے. ایک حرم کی عزت تھی، حرمت تھی کہ یہ حرم کی حدود میں آ گیا. تو امام الانبیاء نے فرمایا جو میرے گستاخ ہیں، جنہوں نے گستاخی کی ہے، وہ جہاں بھی مل جائیں وہیں پہ قتل کر دو. کیا مطلب؟ کہ اگر وہ حرم کی حد میں بھی مل جائیں وہیں مار دو. اب یہ غور سے سننی بات آپ نے. میرے گستاخ ہو سکتا ہے حرم میں پناہ لیں، حرم کی حد میں، اور حدود حرم میں چلے جائیں، فرمایا انہیں وہیں مار دو. بات یہاں بھی حضور نے نہیں چھوڑی. اگلی بات سنیے، امام الانبیاء نے فرمایا میرے گستاخ لو وجدتموہم تحت استار الکعبہ، فرمایا اگر میرے گستاخ کعبے کے پردے کے اندر چھپے مل جائیں وہیں پہ قتل کر دو. میرے گستاخ اگر پردے کے اندر مل جائیں، کعبے کا پردہ آپ نے دیکھا ہوا ہے نا. اب ایمان سے بتائیں اگر کوئی بندہ کعبے کے پردے کے اندر چھپا ہو تو یا اس کی پوشت کعبے کی دیوار سے لگ جائے گی یا سینہ کعبے کی دیوار سے لگ جائے، کیونکہ پردے کے اندر جو چھپا ہوا ہے. تاجدار کائنات فرما رہے ہیں صرف حدود حرم کی بات نہیں، فرمایا خود حرم شریف جو ہے، خود کعبہ، اگر اس کے ساتھ کوئی لپٹ جائے میرا گستاخ، اس کو وہیں پہ قتل کر دو. اب سوال یہ ہے کہ کعبے کی حرمت کدھر جائے گی، کہ جس کی عظمت یہ ہے کہ وہاں آ کے ایک چڑیا اور ایک کبوتر نہیں مار سکتے حرم کی حد میں. جہاں پرندہ نہیں مار سکتے وہاں حضور فرما رہے ہیں بندہ مار دو، اور کعبے کے ساتھ لگاؤ تو وہیں پہ قتل کر دو. اب کعبے کی عزت کا کیا بنے گا؟ یہ بات سمجھے. فرمایا سنو، کعبہ اگر تنہا ہو تو پھر کعبے کی یہی عزت کہ پرندہ بھی نہ مارو جو حرم کی حد میں آ جا. لیکن اب مسئلہ اور ہے، ایک طرف ہے کعبہ، ایک طرف ہے ذات مصطفیٰ. گستاخوں نے گستاخی کی ہے تمہارے نبی کی، اور گستاخ اگر کعبے کے ساتھ لپٹ جائیں تو اب کعبے کی عزت نہ دیکھتے رہنا. اب کیا کرنا؟ کعبے کی عزت اپنے نبی کی عزت پہ قربان کر دینا، کیونکہ تمہارا نبی کعبے کا بھی کعبہ ہے. یہ ہے حضور کی عظمت. کعبے کے پردے کے اندر مل جائے اسے وہیں پہ قتل کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے سینے میں مصطفیٰ کا ادب نہیں، اس بدبخت کا کعبے سے رشتہ کیا ہے، اس کا کعبے سے تعلق کیا ہے. اب کمپیر ہو رہا ہے نا، ایک ہے کعبے کی حرمت، ایک ہے تمہارے نبی کی حرمت، ایک ہے کعبے کی عظمت، ایک ہے حضور کی عظمت. جب کوئی حضور کی عظمت پہ حملہ کر کے کعبے میں بھی پناہ لے تو فرمایا اسے وہاں بھی نہ چھوڑنا، کعبے کی عزت نبی کی عزت پہ قربان کر دینا، اس لیے کہ تمہارا نبی کعبے کا بھی کعبہ ہے. جب مکہ فتح ہوا، مورخین نے لکھا اور محدثین نے، تاجدار کائنات فاتحانہ شان کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے تھے. تو امام الانبیاء نے فرمایا این بلال. آقا نے فرمایا، کسی گورے کو یاد نہیں کیا حضور نے، فرمایا وہ میرا کالا بلال کہاں ہے، حبشی بلال کہاں ہے؟ دوڑتے آئے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ فرمایا بلال، وہ مکہ فتح ہو گیا جس کی گلیوں میں تجھے گھسیٹا جاتا تھا، وہ در و دیوار فتح ہو گئے بلال کہ جنہوں نے تیرے جسم پہ کوڑے برستے دیکھے. کیا کرو بلال، کیا کرو؟ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلالا ان یؤذن علی ظہر الکعبۃ فاذن علی ظہرہا. امام الانبیاء نے حکم دیا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کر آزان دو، کعبے پہ چڑھ جاؤ اور آزان دو. حضرت بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے.
کیا عظمت. آقا یوں پھر عظمتیں دیتے ہیں، بلندیاں دیتے ہیں. فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ تو نے کوڑے کھائے ہیں میری خاطر، تیری زبان پہ کوئلے رکھے گئے میری خاطر، تیرے جسم پہ گرم پتھر رکھے گئے میری خاطر، تجھے پیٹا گیا، لہو لہان کر دیا گیا میری خاطر اور میرے رب کی خاطر. اے بلال سارے نیچے ہیں، تو کعبے پہ چڑھ جا اور آزان دے. حضرت بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے تھے. امام الانبیاء کے غلاموں، اس حدیث کی شرح میں محدثین نے لکھا کہ حضرت بلال نے مدینے میں جتنی آزانیں دی تھی منہ کیا تھا کعبے کی طرف. بدر میں آزان دی تھی منہ کیا تھا کعبے کی طرف. سفر میں آزانیں دیتے رہے منہ کیا تھا کعبے کی طرف. اب امام الانبیاء نے بلال کو کعبے کے اوپر چڑھا دیا تھا. کعبہ بلال کے قدموں کے نیچے تھا. بتاؤ بلال نے منہ کدھر کیا تھا؟ اب منہ کدھر کیا تھا حضرت بلال نے؟ تو تمام علماء لکھتے ہیں کہ کعبے پہ چڑھ کر بلال نے اپنا رخ کر لیا تھا مصطفیٰ کی طرف، کیونکہ کملی والے کعبے کی بھی کعبہ ہے. تو جس کے سینے میں ادب مصطفیٰ نہیں، تعظیم مصطفیٰ نہیں، اس بدبخت کا کعبے سے رشتہ کیا ہے؟ اس لیے میرے آقا نے فرمایا اس کا خاتمہ کر دو جو تاجدار کائنات کا گستاخ. تو امام الانبیاء نے خود آرڈر دیے کہ حضور کے گستاخ کو زندہ نہ چھوڑا جائے. تو پھر ہم کیسے زندہ چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم نہیں چھوڑ سکتے. ہاں وہ چھپ کے زندگی گزار لے اور بات. ہماری زندگی میں حضور کا گستاخ کھلے عام پھرتا رہے، اللہ کی عزت کی قسم یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ ممکن ہی نہیں کہ تاجدار کائنات کا گستاخ زندہ چھوڑ دیں. اس لیے کہ اگر حضور کا گستاخی کرنے والا زندہ رہے تو ہمارا ایمان مر جائے گا. پھر اس کا مطلب ہے مومن نہیں رہے زمین پہ. اس کا مطلب ہے پاکستان میں کوئی مسلمان نہیں بچا، سارے کافر ہو گئے. تو ہم نے غیرت مند ماؤں کا دودھ پیا ہے، کانوں میں نام نبی کی اذان ہوئی ہے. تو سنی اپنے جسم پہ وہ سار بوجھ سمجھتے ہیں جو ناموس مصطفیٰ پر کٹائے نہ جا سکے. اور ہر دور میں تاجدار کائنات کے غلاموں، اللہ رب العزت نے اس ڈیوٹی کے لیے چنا ہی سنی ماؤں کے بیٹوں کو ہے. رب نے نہ کسی گستاخانے صحابہ میں سے چنا کسی کو، نہ کسی گستاخ رسول کو چنا، نہ گستاخ صحابہ کو چنا، نہ رافضیوں کو چنا، نہ خارجیوں کو چنا. 15 سال کی تاریخ دے رہا ہوں. جب بھی تمہارے میرے نبی کی عزت پہ حملہ ہوا تو یار کی عزت کے دفاع اور حفاظت کے لیے رب نے سنی ماؤں کے دودھ کو ہی قبول کیا ہے. راجپال بھونکا تھا تو اللہ رب العزت نے چنا غازی علم الدین کو. پڑھو اس کے تاریخ، سنی ماں باپ کا بیٹا ہے. پھر حملہ ہوا، میرے رب نے اللہ دتا کنجائی کو چنا. یہ کجا میں ان کا مزار ہے، میں عرس پہ خطاب کر چکا ہوں. سنی ماں باپ کا بیٹا. امام الانبیاء کے غلاموں، جب عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ ہوا تو رب نے گولڑے سے میر علی شاہ کو چنا. سنی ماں باپ کا بیٹا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، پھر حملہ ہوا 73 میں تاجدار کائنات کے ناموس پر. پھر ہوا دی گئی عقیدہ ختم نبوت کے خلاف. تو اس قانون کو جس نے اسمبلی میں امام الانبیاء کے غلاموں پاس کروایا وہ مولانا شاہ احمد نورانی بھی سنی ماں باپ کا بیٹا ہے. پھر گورنر بھونکنے لگا حضور کی عزت پر تو اللہ رب العزت نے اس کا سر جس سے کٹوایا وہ غازی ممتاز قادری بھی سنی ماں باپ کا بیٹا. تو اللہ رب العزت کربلا سے لے کر اب تک یار کی عزت اور دین کے دفاع کے لیے کبھی حسین کو چنتا ہے، کبھی خادم حسین کو چنتا ہے. یہ اس کا چناؤ ہے، وہ ہوتا رہے گا.
جو اس کے بندے ہیں جنہیں اس نے پیدا کیا یار کی عزت کے دفاع کے لیے، وہ انہیں پیدا کرتا بھی رہے گا اور ان سے کام لیتا بھی رہے گا۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، اپنے آپ کو نا حضور کے ساتھ ایسا جوڑ دو کہ دنیا کا کوئی خوف، دنیا کا کوئی لالچ اور دنیا کی کوئی شے تمہیں حضور سے جدا نہ کر سکے۔ جب مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ بھٹو کے دور میں قادیانیوں کو کافر قرار دلوانے لگے قانون میں، اسلام میں تو تھا، شریعت میں تھا، مگر ملک کے قانون میں نہیں تھا، تو یہ جو لاہوری پارٹی ہے نا مرزائیوں کی، یہ ایک سوٹ کیس بھر کے نا ڈالروں کا وہ لے آئے اور مولانا شاہ احمد نورانی کے قدموں میں رکھ دیے، امام اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی کے قدموں میں۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کھولیں اسے۔ فرمایا تم ہی کھولو، تو انہوں نے کھولا تو وہ سارا ڈالروں سے بھرا تھا، کروڑوں اربوں روپے تھے۔ فرمایا یہ کیوں لائے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ قانون پاس کروا رہے ہیں کہ مرزائی کافر ہیں، تو ہم لاہوری پارٹی ہیں، مرزائیوں میں بھی دو پارٹیاں ہیں، جو لاہوری مرزائی ہیں نا لاہوری پارٹی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی نہیں مانتے اسے، ہم صرف اسے مجدد مانتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جو مجدد تو دور کی بات، جو مرزا قادیانی کو مسلمان بھی مانے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ حضور کے بعد تو نبی یہاں کوئی نہیں سکتا، جو کہے میں بھی نبی ہوں حضور کے بعد وہ تو کافر ہے، وہ بدبخت تو مسلمان بھی نہیں مجدد کیسے بنے گا؟ تو وہ کہنے لگے آپ ہمارا نام نکال دیں کہ قانون میں یہ جو لاہوری پارٹی ہے نا یہ کافر نہ قرار دلوائیں، باقی مرزائیوں کو کافر قرار دلوائیں، یہ سارے پیسے آپ رکھ لیں۔ جانتے ہیں امام اہل سنت نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا تم لیٹ پہنچے ہو، ہمارا سودا مدینے کی منڈی میں ہو چکا ہے، اور ہم جو غلامان مصطفیٰ ہیں اور ہم دولت سے اور قیمت سے نہیں ملتے، ہم قسمت سے ملتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ فرمایا ہم جیسے لوگ تاجدار کائنات کے غلام، اور ہم قیمت سے نہیں ہم قسمت سے ملتے ہیں۔ وہ ویل چیئر پہ رہنے والا معذور، اللہ کی عزت کی قسم، جو جیل کی کوٹھڑی میں بھی باطل کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ آنے والی نسلوں تم بھی یاد رکھنا کہ ہم جیسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ ہم تاجدار کائنات کے ناموس پر کسی سے سمجھوتا نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، اگر سینے میں ایمان ہے تو پھر ہر وقت تاجدار کائنات کی عزت اور ناموس کے لیے قربانی کے لیے تیار رہیے۔ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی عظمت کوئی نہیں ہے۔ جب یہ تحریک چل رہی تھی اس وقت، اب یہ بات کتابوں میں بھی آ چکی ہے، تو اخبارات میں بھی چھپی تھی، ایک خاتون تھی جس کا خامد مرزائیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ گیا، لیکن وہ بڑی دیندار اور شریف خاندان کی عورت تھی، وہ مصلی پہ نہ رویا کرتی تھی، اس کے بچے بتاتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے تھے، تو وہ مرزائیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ گیا، تو وہ نا رو رو کے مائیں دعا کرتی تھی اللہ سے کہ میرے اللہ یہ کفر کی آگ میرے گھر تک پہنچنے والی ہے، میرا خامد بھی کہیں مرزائی نہ ہو جائے، تو وہ بدبخت بچوں کو بھی کافر بنا دے گا، تو مولا اس آگ کو میرے دامن تک نہ پہنچنے دے، ہمارا ایمان بچا، میرے خامد کا ایمان بچا، میرے بچوں کا ایمان بچا۔ تو وہ بچے کہتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ماں ہمیں نا لالچ دیتی کہ تمہیں ٹافیاں دوں گی، جو چیز کہو گے بنا کے دوں گی، لیکن مصلی پہ 5 وقت میرے ساتھ تم نے 100 بار ایک وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ سننا غور سے، آج پھر ایسی ماں کی ضرورت تو بچوں کو یہ وظیفے پڑھائیں۔ وہ کہتے ہیں بچے کے ماں ہمیں مصلی پہ ساتھ بٹھاتی، اچھی سے اچھی چیزیں کھلاتی اور کہتی 100 بار پڑھو۔ کیا وظیفہ پڑھاتی تھی؟ کہتی 100 بار کہو حضرت محمد آخری نبی ہیں، حضرت محمد آخری نبی ہیں، حضرت محمد آخری نبی ہیں۔
ہم ہر نماز کے ساتھ 100 بار یہ پڑھتے، اللہ نے ماں کے آنسو قبول کر لیے، ننھے بچوں کا وظیفہ قبول کر لیا کہ اللہ نے ہمارا گھر بچا لیا۔ وہ بچے اب تو خیر بوڑھے ہونے والے ہیں یا بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں سارے کہ ماں فوت ہو گئی کچھ عرصے کے بعد، ایک ہی رات میں بیٹیوں نے بھی بیٹوں نے بھی خواب دیکھا کیا کہ ان کی ماں جنت میں سونے کے محل میں سونے کے تخت پہ بیٹھی ہے اور سونے کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، محل بھی سونے کا، تخت بھی سونے کا، قرآن بھی سونے کا کھلا ہے اور ماں تلاوت کر رہی ہے۔ وہ بچے کہتے ہیں خواب میں ہم دوڑے ماں کو ملنے کے لیے، ماں نے سینے لگایا، ماتھا چوما، ہم نے پوچھا ماں یہ سونے کا محل، سونے کا تخت، سونے کا قرآن، ماں یہ تجھے کیسے کہاں سے ملا؟ تو ماں نے ماتھا چوم کے کہا بچوں اللہ کی عزت کی قسم یہ اس نتیجے میں ملا، وہ بچپن میں تمہیں مصلی پہ نام نبی کی جو تسبیح پڑھائی تھی، خدا نے اس محنت کا یہ اجر دیا ہے۔ حضور پیر سیدنا میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی پوری زندگی گزری تھی اس قادیانی ملعون کے خلاف جہاد کرتے ہوئے۔ آپ نے اس کے خلاف کتابیں لکھی، اس نے مبالغے کا چیلنج کیا، آپ نے وہ قبول کیا، مناظرے کا چیلنج کیا، آپ نے قبول کیا، مگر وہ بدبخت نہیں نکلا اپنے گھر سے۔ 3 دن تک سیدنا پیر میر علی شاہ لاہور میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتے رہے، مگر اس پہ موت طاری ہو گئی۔ تو حضرت پیر سیدنا میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی گزری ہے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ جو بات میں بتانے لگا ہوں میرے آقا کے غلاموں، کسی وقت بھی سست نہیں ہونا، کسی بھی قوت سے خوف نہیں کھانا، کسی بھی دھمکی سے مرعوب نہیں ہونا۔ سیدنا پیر میر علی شاہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ جو بندہ جتنا بھی گناہگار ہو آقا کی عزت اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے صرف 2 قدم چل پڑے، مدینے والے کا ہاتھ اس کی پشت پہ آ جاتا ہے۔ امام الانبیاء اتنے خوش ہوتے ہیں، ہر دور میں جو اہل عشق ہیں، اہل محبت ہیں، اللہ ان کا امتحان لیتا رہا ہے۔ اگر امام الانبیاء کے غلاموں، اگر باطل کی دھمکیوں سے، اگر باطل پرست اور شیطنت پرست، اگر ان کے ظلم و ستم سے تاجدار کائنات کا دین مٹنا ہوتا تو اللہ کی عزت کی قسم کربلا میں ہی مٹ گیا ہوتا۔ جتنے ظلم وہاں ہوئے تھے، اگر ظلم پر دین مٹ جاتا تو کربلا میں مٹ گیا ہوتا، مگر اللہ رب العزت فرما رہا ہے نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جب تک محمد عربی کے غلام زندہ ہیں یہ عظمت کا جھنڈا اونچا تو جا سکتا ہے، کبھی نیچے نہیں آنے دیں گے۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا عشق والوں کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، تاجدار کائنات کی عظمتوں کو سلامی ملتی رہے گی۔ جس نے بھی امام الانبیاء کے غلاموں تاجدار کائنات کی سیرت پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن عمل دیکھا، حسن کردار دیکھا، اللہ کی عزت کی قسم اگر دشمن بھی تھا نا، دشمن بھی، تو وہ مجبور ہو گیا حضور کی عظمتوں کو سلامی دینے کے لیے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، ایک انگریز مفکر گزرا ہے ڈاکٹر شیلے، اورینٹلسٹ ہے، مستشرق ہے انگریز، اس کی کتاب پڑھیے دا سروے آف اسلام، کتاب کا نام ہے دا سروے آف اسلام۔ ڈاکٹر شیلے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اس دور میں، وہ کہتا ہے پوری دنیا پہ 9 لاکھ مسجدیں ہیں، 9 لاکھ، یعنی اس وقت جو سروے رپورٹ تھی اس کے دور میں۔ اس نے کہا ہم محمد عربی کا نام نہیں مٹا سکتے،
وہ اپنے عیسائیوں کو کہہ رہا ہے ممکن نہیں کہ تاجدار کائنات کی عظمت کے ترانے بند ہو جائیں. وہ آگے تجزیہ کر کے بتاتا ہے, کہتا ہے پوری دنیا میں 9 لاکھ مسجدیں ہیں اور ہر مسجد میں 5 وقت اذان ہوتی ہے اور ہر اذان میں 2 بار نام محمد گونجتا ہے. تو حساب لگاؤ. وہ ڈاکٹر شہلے کہتا ہے 9 لاکھ مسجدوں میں ہر روز 5 وقت 2 بار نام محمد کی آواز آتی ہے. وہ کہتا ہے محمد عربی کی امت کا رابطہ مصطفیٰ سے کیسے کٹ جائے. وہ کہتا ہے ہم عیسائی ہیں, کلیسے میں گھنٹیاں بجتی ہیں تو ہم تب جاتے ہیں, ناقوس بجتے ہیں گرجوں میں تو ہم تب جاتے ہیں. اس نے کہا محمد عربی کا نام کیسے مٹے, ہم کلیسوں میں اور گرجوں میں جاتے ہیں گھنٹیوں کی آواز سن کر, محمد عربی کے غلام مسجدوں میں جاتے ہیں نام محمد سن کر. اشہد ان محمد الرسول اللہ. 5 وقت مسجدوں سے اذان کی آواز آتی. تو تاجدار کائنات کے غلاموں, اللہ نے ہمیں یہ عزت دی, یہ اعزاز دیا کہ ہمیں تاجدار کائنات کا امتی بنایا, مسلمان گھروں میں پیدا کیا اور عقیدہ صحیحہ اہل السنت عطا کیا. تو اپنی وابستگی حضور سے اور پختہ کر لیں, اپنے آپ کو اور جوڑ لیں حضور کی شریعت کے ساتھ کہ دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی خوف تمہیں تاجدار کائنات کے دروازے سے جدا نہ کر سکے. ہے تجھ کو سنبھلنا تو ہے اب وقت سنبھل جا, اے بحر عمیق اپنے کناروں سے اچھل جا, غافل تجھے پا کر لے آئے ہیں پھر جال, تو باز ہے بلبل نہیں بستان سے نکل جا. باطل سے نہ ڈر جنگ کے میدان میں اتر جا, رکھ حق پہ نظر ماہو سریا سے گزر جا. کی تجھ کو حسین ابن علی نے یہ وصیت, مرنا ہے تو ڈر موت سے, جینا ہے تو مر جا. تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں, اللہ بھی وہی, اس کے فرشتے بھی وہی ہیں. اتریں گے ملائک تیری امداد کو اب بھی, گر ذات خدا سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں. میں اپنے عظیم بھائی حضرت قبلہ زینت القراء قاری خادم بلال صاحب کا بھی شکر گزار ہوں, حضرت علامہ قاری مزمل حسین صاحب کا بھی, محترم علی اصغر صاحب کا بھی, اور آپ تمام کا, کہ جن کی محبت کی وجہ سے میں یہاں پہنچا اور مل بیٹھ کر ہم نے تاجدار کائنات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا. اللہ ان تمام دوستوں کی کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے, ان کا سایہ دراز فرمائے, اور ہمیں پوری زندگی حضور کے دین کی نوکری اور چاکری سے نوازے. مجلس ابھی جاری ہے, قبلہ قاری صاحب تشریف لائیں. آپ جانتے ہیں کہ کس خوبصورتی کے ساتھ وہ تلاوت قرآن کرتے ہیں, روحوں پہ بہار آ جاتی. اللہ نے انہیں لحن داؤدی عطا کیا ہے, بہت خوبصورت آواز. تو اسی طرح جم کے بیٹھیں گے. میں اجازت چاہوں گا چونکہ صبح جمعہ ہے اس لیے پہنچنا ہے. اللہ رب العزت سب کا آنا قبول کرے. وما علینا الا البلاغ.